अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई के पंजाब में इलेक्शन करवाने के हुक्म की तामील पर वफाकी हुकूमत की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन इन शदीद एतराज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बावजूद ताहाल ये वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कौमी असम्बली ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद के जरिए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करें, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा गया है कि वो फुल कोर्ट बनाकर नज़रसानी करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से तफसीली इख्तलाफी नोट सामने आ चुका है, जिसमें इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस को उन्होंने 4-3 से मुस्तरद किया। उन्होंने ये लिखा कि जिस तरह नोटिस लिया गया उससे अदालत के बाहर बैठे आम आदमी के जहन में सवाल उठते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि समाज से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी और आज़ादी के हवाले से एतराज़ात से बचा जा सकता था। अब इसी इख्तलाफी नोट को जवाज़ बनाकर और इसी इख्तलाफी नोट का हवाला देते हुए हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। हमारे आज के सवाल जो मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी वो ये हैं कि क्या हुकूमत पार्लियामान की मदद से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर सकती है, और दूसरा सवाल होगा जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इख्तलाफी नोट पर कि उसकी अहमियत क्या है। अयाज साहब, इदारों के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इन आवाज़ों का कोई असर होगा उस फैसले पर जो हो चुका है? आप कमाल तरद्दुद से काम ले रही हैं। मेरा ख्याल कौमी असम्बली अपने आप को इतनी अहम नहीं समझती जितनी अहमियत आपने अताव से कर दी है, और ये भी आप जो है ज़्यादती कर रहे हैं कि जो आपने कुछ पढ़ा है अतहर मिनल्लाह साहब का नोट जो है 25 सफ़ात पे है, वो सारा पढ़ देते हैं। जो है 25 नहीं, तरद्दुद से काम ले रही हैं। मेहरबानी आपने वो सारी करनी थी। अब सवाल आपका क्या है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? रेजोल्यूशन का कोई ये आज कोई नया पॉलिटिकल साइंस का सबक यहाँ पे पढ़ाना है कि कोई करारदाद आप पास करें तो उसे कोई कानूनी हैसियत होती है? कानून कानून होता है, जो कानून में ज़ाब्ता है उसकी अहमियत है। कौमी असम्बली करारदाद जो है, चाहे फ़लस्तीन के बारे में पास कर दें, चाहे कश्मीर के बारे में कर दें, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर दें, इतनी जो तकलीफ़ पहुँची है कौमी असम्बली को, पीडीएम को, नून लीग को, नून लीग की क़यादत को, सीनियर क़यादत हाल मुकीम लंदन, जूनियर क़यादत जो यहाँ पे है, इतनी जो तकलीफ़ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जो पड़ी है, तो वो करारदाद भी ना पास करते और वो क्या करते? उनके पास और ऑप्शन क्या, और क्या कर सकते? लेकिन कोई हासिल वसूल भी है इस करारदाद का कि नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ कोई कानूनी हैसियत है उसकी। उन्होंने सिर्फ अपना एक वो भड़ास जो है निकाली है, और अपने लिए नहीं, कोई कौमी असम्बली के बेशतर मेंबरान को नहीं है, वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए, नून लीग की क़यादत को खुश करने के लिए, क्योंकि जो अंगारे सुलग रहे हैं वो तो नून लीग की क़यादत में सुलग रहे हैं ना जी। तो इससे क्या होगा? बात जो है इन द फील्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चीफ जस्टिस की जजमेंट है। आप जो तरद्दुद से आपने काम लिया है 25 के बजाय वो अतहर मिनल्लाह की 50 से आप वो कर दें। ऑर्डर इज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस, और उन्होंने अपहोल्ड किसको किया है? जो ज़ाहिर है हजम हमें नहीं होगी, उन्होंने आइन को अपहोल्ड किया है। 90 डेज 19 दिन के प्रिंसिपल असूल को, ज़ाहिर है ये भी हजम हमें नहीं होगा, उसको अपहोल्ड किया है। और तीसरी बात उन्होंने ये वाजे किया है कि इलेक्शन आगे पीछे या तो वो ब्रिगेड करती है जिसका पता नहीं नंबर क्या है, मेरे जहन से उतर गया है, या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने वो अपहोल्ड किया है। अब एतराज़ात, इतनी तकलीफ है, कोई जी 4-3 है, कोई 5-7 है, इतनी रियाजी तो हमने अपने स्कूल में नहीं पढ़ी जितनी कि 4-3 और 5-3 और 5-2 और जो जैसे आप वो कर रही हैं। हमने मैथमेटिक्स इतनी हमने कभी तैयार, होमवर्क हमारा नहीं हुआ जितना यहाँ पे इस पे हो रहा है। और बात क्या है, आपको आइन का थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कहनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा भिगो के थोड़ा इनका इलाज किया है। वो जो भिगो के उन्होंने कोई ये नहीं किया
کہ صبح اعلان کیا اور رات گئے کو اعلان کر رہے ہیں. صبح آئے, انہوں نے سنا دیا, اور سنا کے ان ساروں کا مزاج جو ہے درست ہو گیا, اور اس کے بعد حکومت مہنگائی بھول گئی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف بھول گئی ہے. اسحاق ڈار آئی ایم ایف میٹنگ کے لیے واشنگٹن نہیں جا رہے کیونکہ انہیں کوئی میٹنگز ہی سیٹ نہیں ہوئی, کسی نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا سوائے جونیئر آفیشلز کے. سب بھول گئی ہے سوائے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے. لیکن جناب آپ کو, لیکن حکومت کی حکمت عملی کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ سلمان صاحب, جو پارلیمان کی مدد سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے, کیا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد سے بچ سکتے ہیں اس طرح حکومت؟ مریم, میرا خیال اس ملک کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ کہ انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے ہی کمزور ہوتا ہے, اور یہی بات آپ اداروں پہ رکھ کے دیکھ لیں کہ ادارے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اور اندر سے ہی کمزور ہوتے ہیں. یہ سارا قضیہ جب سے شروع ہوا ہے کہ جب انہوں نے از خود سماعت کا نوٹس کو پذیرائی بخشی, آپ کو یاد ہے میں نے پہلے روز, مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, میں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے, یہ انتخابی عمل جو ہوتا ہے اس کے اثرات جو تمام شعبہ جات پہ ہوتے ہیں, پاکستان کی سیاست پر, معیشت پر. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ فل کورٹ کا جو ہوگا, فل کورٹ بینچ بننا چاہیے, اس کا فیصلہ ہی کارگر ہوگا. اب بات یہ کہ جی چیف جسٹس صاحب نے بھگو کے مارا, میرا خیال یہ لفظ ان کے والے سے میں تو کہنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت خود چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہ پارلیمنٹ کر رہی ہے, نہ پولیٹیکل فورسز کر رہی ہیں, نہ وکلاء قیادت کر رہی ہے, نہ سول سوسائٹی کر رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ایوان کے اندر سے ہو رہا ہے. اور اطہر من اللہ, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ ہے, یہ لوگ کریڈیبل لوگ ہیں. ان کی پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے, جمہوری جدوجہد کے حوالے سے, اظہار رائے کے حوالے سے ایک تاریخ ہے. اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص وہی باتیں کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر سول سوسائٹی کے لوگوں نے کی ہے, جو وکلاء قیادت نے کی ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ نے کی ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ کی ایک عزت و تکریم ہے, اور جو فیصلے ہوتے ہیں اپنے ساکھ کے حوالے سے مضبوط ہوتے ہیں. کیا جو وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے وہ اپنے ساکھ کے حوالے سے مضبوط فیصلہ ہے؟ بھائی 9 سے شروع ہوا, کہاں چلتے 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 آپ 3 پہ آ گئے. اور آپ کو یاد ہے میں نے تینوں روز کہا تھا کہ فیصلہ متفق کو ہوگا, اور جن فیصلوں کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہو ان فیصلوں کے بارے میں یہ بات کہنا. اور بات یہ کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آئین قانون کا, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, یہ جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 58, الیکشن کمیشن ایک کریڈیبل ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس کے پاس یہ استحقاق موجود ہے کہ وہ دی ہوئی ڈیٹ پہ تبدیلی لا سکتا ہے, ہفتوں کی تبدیلی ہو سکتی ہے. بات یہ کہ یہ جو اداروں کے درمیان محاذرائی کا عمل ہے یہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, کیوں کر پیدا ہوا ہے؟ ایک بات تو اطہر من اللہ نے اپنی ساری ریزرویشن میں ظاہر کر دی ہے کہ انہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے جو مائنڈ سیٹ کارگر تھا, اور جس کی وجہ سے دیکھیں فیصلے کی وجہ سے کیا پاکستان کے اندر استحکام آیا. سب سے اہم بات ہے کہ چلیں اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. بھائی اس پہ تو وہ پارٹی بھی مطمئن نہیں جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب بیٹھ کے بات کر لیں, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ آگے چلنے والا نہیں. آگے چلے گا تو ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا, خلفشار پیدا ہوگا, محاذرائی ہوگی, تناؤ ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ 2 آئینی ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں, یہ تناؤ کی کیفیت ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو قرارداد کی اہمیت اور اختلافی نوٹ کی حیثیت, کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کو لوگ ہی نہیں مانتے بلکہ آئین بھی نہیں مانتا اگر قرارداد کی بات ہے, کیونکہ آئین میں مجھے تو کوئی ایسی پروویژن نظر نہیں آتی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ریزولوشن ہوتا ہے وہ حکومت پہ بائنڈنگ ہے. ریزولوشن ایک خیالات کا اظہار کرتا ہے, ایک سینٹیمنٹ کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس کی بنیاد پر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے, اور نہ ہی حکومت کو یہ آتھرائزیشن مل جاتی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے. اگر وہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو کہ کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کی ڈیفائنس کا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ریزولوشن کی لیگل حیثیت بہت کمزور ہے, صرف ریکمنڈیشن ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک یہ نوٹ آف ڈسینٹ کا آپ جو بات کر رہی ہیں, ججمنٹ تو وہ ہے جو کہ ججمنٹ دیا گیا ہے, جو فائنل کورٹ کا آرڈر ہے وہی آرڈر سٹینڈ کرتا ہے.
جہاں تک نوٹ آف ڈسینٹ ہے، اوروں کے ججز کے بھی نوٹ آف ڈسینٹ ہے، ان میں 2 باتیں کہی گئی ہیں، ان کو پڑھ تو لینا آپ. اس میں کیا کہا گیا؟ پہلا کویشچن جو ان سب ججز نے ایڈریس کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوئے موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے سیاسی معاملات کے اوپر. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کورٹ میں. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ بینچ بنانے کی پاور کس کے پاس ہونی چاہیے. یہ باہر بھی ڈسکس ہوا ہے، کورٹ میں بھی جو ہے کچھ ججز چاہتے ہیں کہ یہ کنٹرول ختم ہو جائے چیف جسٹس کا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج جو ہم پریشان ہو رہے ہیں یہ 1980 سے چل رہا ہے یہ رول. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آج تو چیف جسٹس کے متعلق کرٹیسزم ہے کہ وہ کیوں فیصلہ کرتے ہیں، مل کے ایک پوری بینچ بیٹھنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تو چھوڑ دیجئے، دنیا کے جتنے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں کے سپریم کورٹ کی بینچ کا فیصلہ کیا وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کیس ان کے سامنے ہوتا ہے؟ وہ سپریم کورٹ خود کرتا ہے، چیف جسٹس کرتا ہے. امریکہ کا ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں نا سپریم کورٹ کس طرح فنکشن کرتا ہے. اور یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کرتا ہے، چیف جسٹس کرتا ہے. جب یہ رول بدل جائیں گے پھر آپ اس آرگومنٹ کو آپ بلڈ کر سکتے. اچھا، ایک تو سوال یہ دونوں سوال تھے، لیکن کسی جج نے اس چیز کو کویشچن نہیں کیا ہے وہ 90 ڈے کی جو پروویژن ہے. دیکھیے ایک چیز کا خیال رکھیں، الیکشن ایکٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو آرڈنری لا ہوتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن پہ فوقیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کو فوقیت ہے آرڈنری لا پہ. اور کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز لکھا ہے، اور اس میں کس طرح آپ چیزوں کو آگے پیچھے کریں گے 90 ڈیز کا وہ بھی وہاں جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ صرف کنڈون کرنے کی بات کرتا ہے 90 ڈیز سے اوپر. کھلی چھٹی نہیں ہے کہ 8 اکتوبر کو کرنا ہے کہ 8 دسمبر کو جو ہے وہ کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ جو گریوٹی آف سچویشن ہے وہ اس سے کم ہوتی. ہاں آپ تقریریں کریں، دیکھیں ایک فرق ہے، ایک ممبر اگر تقریر کرتا ہے یا میں اگر تقریر کرتا ہوں میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں ججمنٹ کو، لیکن مجھ پہ امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. اور اگر حکومت وقت سپریم کورٹ ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ کرے گی تو وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح لکھا ہوا کیا ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا اس حکم پر تو پھر حکومت کا فیوچر کیا ہوگا، اسپیشلی وزیر اعظم کی کرسی کو خطرہ بتایا جا رہا ہے. اس پر ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب، پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف لانا درست ہے اور جو فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے پارلیمنٹ کو کبھی بھی عدلیہ کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ایک بالکل درست بات ہے، اور مہذب معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے دست و گریباں نہیں ہوتے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا کہنا کہ پارلیمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کا حق جو ہے وہ جس آئین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اسی آئین پاکستان نے مقننہ کو یہ اختیار دیا ہے، پارلیمان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے. تو وہ اپنے طور پہ اگر کوئی قانون سازی جو ایک قانون سازی ہو چکی ہے جو صدر پاکستان کے ٹیبل پہ دستخط کے لیے منتظر ہے، وہ قانون سازی تو اپنی جگہ پہ ایک حق ہے پارلیمان کا. وہ قانون سازی درست ہے یا غلط ہے وہ ایک دوسری بحث ہے. اور جہاں تک قرارداد کی بات ہے تو بجا طور پر قرارداد کا اتنا زیادہ جو ہے پارلیمانی نظام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی بالکل وقت یا بالکل اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. بہت زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا چیف جسٹس صاحب کے فیصلے پہ، کیونکہ ایک سپریم باڈی ہے انصاف کی اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. حکومت کو ہر صورت جو ہے اس کو ماننا ہے یا اس کے خلاف جو ہے پھر عدالت سے رجوع کرنا ہے اور جواز پیش کرنا ہے، عدالت کو قائل کرنا ہے کہ جناب عالی آپ جو انتخابات کروانا چاہ رہے ان ریزن پہ یہ انتخابات نہیں ہو سکتی. اگر نظر ثانی کی کوئی درخواست
جاتی ہے تو وہی ایک صورت ہے۔ قراردادوں کے ذریعے عدالتی فیصلے میرے خیال میں پہلے بھی ختم نہیں ہوئے ہیں اور اب بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن محاذ-آرائی کی ایک کیفیت مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح ادارے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے 25 صفحات پہ جو آج کچھ لکھا ہے مشتمل فیصلے میں، وہ حکومتی موقف کی تائید ہے، اور اسی پہ حکومت جو ہے سٹینڈ شروع دن سے ان کا یہی ہے کہ چونکہ یہ مقدمہ سرے سے عدالت کے زیر غور ہے ہی نہیں، یا اگر زیر غور لانے کی کوشش کی بھی گئی تھی تو سو موٹو ایکشن عدلیہ میں موجود اکثریت ججوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور آج تو تحریری طور پر شارٹ نوٹس میں بھی معزز جج صاحب نے یہی کہا تھا، اور آج جو اس نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کو 3-4 کا قرار دیا ہے۔ تو جو بحث چل رہی ہے دونوں طرف سے 2-3 کی اور 3-4 کی، وہ بحث اب ختم نہیں ہونے والی اس فیصلے کے بعد، اور اس سے پہلے جسٹس منصور صاحب کے فیصلہ اور جسٹس مندوخیل صاحب کے جو اختلافی نوٹ، اس سے مزید حکومت کے موقف کو تقویت ملی ہے، اور آنے والے لیکن ان دنوں اختلافی میں نوٹ سے اس سپریم فیصلے کورٹ کے کو حکم پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور ہمارے پینل کی بھی یہ رائے ہے جو قرارداد منظور کی گئی ہے یہ ایک سیاسی عمل تو ہو سکتا ہے لیکن آئینی اور قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایاز صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں سیاسی حالات روز بروز بدل رہے ہیں، اب جو سچویشن بن چکی ہے، آپ کو لگتا ہے 14 مئی کو انتخابات ہوں گے؟ نظر آ رہے ہیں آپ کو انتخابات ہوتے پنجاب میں؟ کہاں بھاگیں گے یہ؟ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اتنی ماہرانہ رائے جو ہے تھنک ٹینک والی وہ بھی نہیں دے رہے کہ کیسے بھاگا جائے۔ اب یہ جو ہے کہ پارلیمنٹ کا آج آپ کو ایک تنکا مل گیا ہے جس کا نام ہے جسٹس عطر من اللہ، اسے پکڑ کے آپ نے کیا ہوا ہے۔ ہمیں بتا دیں آپ نے بھاگنا کیسے ہے؟ آئین کو وائلیٹ کرنا ہے، بڑے شد و مت سے ریزولوشن پاس کر دیا، ایسے لگتا تھا کہ آج فرینچ ریولوشن ہو گئی ہے یہاں پہ، تو 24 گھنٹے میں کیا ہو گیا؟ ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری بیٹھ گئی ہے۔ تو بتائیں تو صحیح نا، آپ نے کہنا کہ نہیں کرنا، جو آپ کی اپنی الیکشن کمیشن ہے، گھر کی پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے، مجھے پورا وہ جملہ نہیں آتا، گھر کی آپ کی وہ ہے، چیئرمین جو ہیں وہ راجہ صاحب وہ آپ کے ہیں، وہ دبک گئے کس کے سامنے؟ سپریم کورٹ کے حکم کے سامنے۔ ڈیفائی تو وہ کرتے نا، وہ کہتے آج نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن آ گیا، جسے یہاں پہ ہم پوری ہوا بھر رہے ہیں اس میں، اس ریزولوشن میں وہ آ گیا تو آج ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں کہا، راجہ صاحب بھی چوں چوں کر کے وہ جو ہے اور وہ فالو کر رہے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ پنجاب پولیس مطلب آئی جی کو آپ بھیجیں گے ٹھیک ہے روکنے کے لیے؟ وہاں پہ تو جیسے وہ جب انہوں نے کہا تھا جی کراچی میں لوکل الیکشنز ہونے ہیں، تو پھر ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے 24 گھنٹے میں؟ انہوں نے کہا نہیں کل ہونے ہیں۔ تو یہاں پہ ہاں یہ ایک جو ہے جو دقت ہے اس کا ہم اعتراف ہے۔ آپ کو امیدوار نہ ملیں تو اس کا ہم اب بتائیے ہم کیا کریں؟ لاہور شہر میں اگر آپ کو نہ ملیں اور بھاگ رہے ہوں، کیوں بھاگ رہے ہوں؟ کہ ہمیں لتر پڑیں گے، اور وہ آپ عذر بنا کے کریں، اور اس سے آئینی جنگ اور 4-3 اور عطر من اللہ اور اختلافی نوٹ، کیونکہ اب مطلب آپ کو ڈر کیا ہے؟ جو ہے نا، معیشت آپ نے تباہ کر دی، سیاست آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، آئی ایم آپ کی بات نہیں سن رہا، مارکیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مہنگائی کنٹرول میں۔ ہمیں ایک چیز تو بتا دیں جناب والا، آپ کے کنٹرول میں ہے کیا؟ عوام پاکستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا، زمان پاک پہ حملہ جو ہے، چوتھی پانی پت کی جنگ دیکھ لیا تو کیا حشر ہوا تھا۔ اب میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مجھے اتنا ڈر نہیں ہے، میں کنٹیمپٹ آف پولیس نہیں کرنا چاہتا، پر جو پولیس کا حشر ہوا تھا وہاں پہ، وہ آپ کو پتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے انفارمیشن دی ہے کہ امیدوار نہیں مل رہے نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے، لیکن خان صاحب آج انٹرویوز کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے۔ ہم بات کریں 14 مئی کو انتخاب ہوتا نظر آ رہا ہے سلمان صاحب آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالآخر تو مسئلے کا حل انتخاب ہی ہے، اور میں یہاں پر آپ کو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کسی کی بھی ہو،
قبل از وقت انتخابات کی طرف یا عوام کی طرف کوئی بھی لوٹنے کے لیے تیار نہیں، اور کسی کو جوتے پڑیں گے، کسی کو انڈے پڑیں گے، یہ فیصلہ تو بالآخر لوگوں نے ہی کرنا ہے اور لوگوں کے ووٹ سے ہونا ہے. اور ہم جو یہاں پر بیٹھ کے اتنی زور آزمائی کر رہے ہیں اس کی وجوہات، اور وہ جو کنٹیمپٹ آف پولیس کی بات کی ہے، مجھے تو پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ پولیس اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتی نظر آتی ہے. اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو بالآخر پولیس نے ہی آگے آنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے 14 مئی کے انتخاب کی بات کی ہے، دیکھیں مریم، یہ سارا کرائسس کیوں کر پیدا ہوا ہے؟ آج عطر من اللہ کے جو ریمارکس ہیں اس پہ تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس طرح ان ایشوز کو ٹیکل نہیں کیا ہے جس طرح اس شخص نے کیا، کہ سپریم کورٹ ماضی کی تاریخ سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں. اور وہ بات جو کر رہا ہے، اس نے کہا کہ پولیٹیکل ایشوز کو کورٹ میں لا کر تنازع بڑھانے کی ضرورت کیا تھی، اور کیا آج سپریم کورٹ کا فیصلہ، دیکھیں سپریم کورٹ قابل احترام ہے، چیف جسٹس صاحب بھی قابل احترام ہے، ان کا فیصلہ اس وقت ساکھ کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ابھی کہا گیا جی وہ 3 رکنی فیصلہ وہ اٹل ہے، وہ باقی بھی ججز ہیں، وہ جو 9 سے 3 تک معاملہ پہنچا تھا ایسا نہیں پہنچا تھا. اور بات یہ کہ منصور علی شاہ صاحب نے کون سے نکات اٹھائے، یہ سارے وہی معاملات ہیں جب بینچ بنا تھا. تو یہ ایک ایک کر کے سارے ایشوز رکھے گئے کہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ایک ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو خود اس ایوان کا ممبر نہیں ہے. اسمبلیاں توڑی کیوں کر گئی؟ دیکھیں ایک شخص اپنی ذات میں انجمن ہے، وہ اقتدار سے باہر ہوا ہے، اس نے کہا کہ جی اس کے بعد یہ اسمبلیاں بھی توڑو، یہ بھی توڑو. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب خاموشی اختیار کر لیں، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا، چونکہ آخری نشانی ان کی وہ رہ گئی ہے جس شخص کی ذات کا محور اس کا اپنا اقتدار ہونا، اس سے اس جمہوریت سسٹم کو خطرہ تھا، خطرہ ہے اور خطرہ رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور 14 مئی کو آپ کو انتخاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیے حکومت آئسولیٹ ہو جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے، مین ادارہ وہی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے، وہ فالو کریں گے الیکشن کمیشن کو. لیکن 10 کو فنڈز جمع کروانے کا کہا گیا ہے نا. سن لیں میری بات. بیوروکریسی جو آپ کی سینئر بیوروکریسی ہے، جو بیوروکریسی کا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ لیگلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے. وہ گورنمنٹ کے پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے ساتھ جائے گی. سپیریئر جوڈیشری کی ایڈوائس ایکسیپٹ جو ان کے لائلسٹ ہیں، سپیریئر جوڈیشری کی ایڈوائس بھی ہوگی کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. اچھا، جہاں تک آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی لیگلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرتی ہے. وہ پھر وہ بھی یہی ایڈوائس کرے گا. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ججمنٹ کو صرف سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ ہی چینج کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ریویو کے لیے اگر فائل کرنا چاہیں تو جو آرگومنٹ یا ڈسینٹنگ نوٹس میں دی گئی ہے ان کو استعمال کر لیں گے وہ. دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے لا پاس کیا ہے، جو ابھی پریزیڈنٹ کے پاس پڑا ہے، جب وہ لا بن جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو ایک اپیل کا ایک چانس بن جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہی وہ لا بنے گا اس کو بھی بہت سے لوگ چیلنج کریں گے، کیونکہ ڈیبیٹ اس وقت یہ ہے کہ جس قسم کی تبدیلی اس لا سے آرڈنری لا کے ذریعے کی گئی ہے، در حقیقت اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت پاکستان میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں ممبران ہی نہیں ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے. وہاں تو ایک کولیشن بیٹھی ہوئی ہے نا، باقی تو وہاں اپوزیشن تو وہ تو رولنگ پارٹی کی جیب میں ہے نا، تو لہذا امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپشن ہے. اگر وہ نہیں گورنمنٹ کرتی تو مجھے پھر گورنمنٹ کا اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے صاحب. 14 مئی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر آپ کی رائے؟ اور دوسرا، الیکشن کمیشن نے 11 اپریل کو رپورٹ جمع کروانی ہے، عدالت کے حکم کے مطابق 10 اپریل تک فنڈز جمع کروانے ہیں. اس پر عمل درآمد ہوگا؟ نہیں ہوتا تو کس کی بلی چڑھنی ہے؟ مریم، میں ایک بات تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ 14 مئی کو خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہو رہے. پنجاب میں، پنجاب کی تاریخ دی ہے نا. 90 روز جی، میں پنجاب تو آپ کا پنجاب ہے، ہمارا پنجاب بھی ہے، وہ تو پورا پاکستان ہے نا. میں پہلے پختونخوا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ 90 روز کی جو آئین کا روح اس وقت 90 روز کے اندر انتخابات کو آپ سب نے قرار دیا ہے. تو یہ پختونخوا کس ملک کا حصہ ہے؟ یہ ایتھوپیا کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں آپ کے ملک کا حصہ ہے؟
وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے کہ گورنر پختونخوا کے وکیل نے سینیٹر کامران مرتضیٰ جو وکیل تھے انہوں نے وکالت نامہ واپس لے لیا اور چیف جسٹس صاحب مطمئن ہوئے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے 90 دن کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، میں نے پنجاب ہی میں الیکشن کروانے ہیں، اور ایک جو ہے خاص جو ایک سوچ ہے اس کو پروان چڑھانا ہے، یا خود بخود وہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے کہ پنجاب میں کسی ایک خاص طبقے کو ہر طریقے سے ان کو لٹانا ہے زمین پہ، اور ایک بندہ جو زمین پہ اس وقت گرا ہوا ہے اس کو دوبارہ مسند اقتدار پہ بٹانا ہے۔ اس فیصلے کا تو یہی مطلب ہے۔ 90 روز کی اگر شرط ہے تو پھر آئین کے مطابق تمام صوبوں کے لیے شرط ہے، تمام ملک کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کو اپنے اس ملک کا حصہ نہیں مانتے تو پھر تو ایک الگ کہانی ہے۔ اگر وہاں ڈیلے ہو سکتا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب کیا بہت ہی وہاں کا ووٹ کا جو ووٹ ہے اس کی قدر ہے اور اس کی وقت ہے۔ یہ جو پشتون ہے، یہ جو بلوچ ہے، جو یہ سندھی ہے، ان کی ووٹوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو آپ کے 3.5 لاکھ مقدمات آپ کے پائپ لائن میں ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اور باقی کورٹس میں جو پینڈنگ ہے، وہ لوگ کہاں جائے؟ وہ آپ کا ووٹ کا حق اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کا ووٹ کا حق وہ ایک وائلیشن تو ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین 90 روز میں الیکشن لیکن کی اجازت دیتا ہے، تو اس آئین کا اطلاق خیبر پختونخوا پر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سیاسی ڈائیلاگ کی تجویز آئی ہے، اس تجویز کی اصل مقاصد کیا اور اچانک مذاکرات کا جو اشارہ دیا گیا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات پر اچانک لچک دکھائی جا رہی ہے اور مذاکرات کا اشارہ بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو ایاسب، آپ نے قرارداد کو بے معنی قرار دیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت ویک پوزیشن پر ہے، اس کا مطلب؟ میں نے نہیں کہا ویک پوزیشن پہ، وہ بڑھ کے ماری جا رہی ہے۔ پوزیشن سٹرونگ ہے حکومت کے پہ؟ وہ چھوڑیں نا، اب وہ جو آپ دیکھ لیں، سوال پوچھیں نا کون اس وقت پی ٹی آئی سٹرونگ پوزیشن میں ہے، اور اگر وہ سٹرونگ پوزیشن میں ہے تو مذاکرات کی دعوت اور یہ لچک اس کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اور یہ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ویک پوزیشن پہ ہے اور پی ٹی آئی پہ بات کریں نا، کون اس پہ ہے اور کون وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کب پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا تھا پہلے اس سے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات نہیں، پر ہم تیار ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہاں پہ جو پھبتیوں کا طوفان منتیں کر رہے ہیں، ترلے مار رہے ہیں، دیکھ لیں کیا کہا ہے، پکار رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے۔ آج ایک سینسبل بات اسد کیسر نے کی ہے، ویک پوزیشن میں ہو گئے ہیں، سٹرونگ پوزیشن میں ہو گئے ہیں، کوئی سینسبل بات سنیں۔ معجزہ ہوا کیسے؟ برف کیسے پگھلی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں۔ برف کوئی نہیں ہے، پہلے بھی وہ سینسبل بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ آپ الیکشن کے بارے میں کر رہے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کریں، آپ کہیں کہ الیکشن کے لیے۔ اسد کیسر صاحب یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پرابلم اور ہے، جو نفسیاتی پرابلم ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی، اور ان میں پی ڈی ایم میں دو ہیں اشخاص، ایک نون لیگ ہے، ایک مولانا فضل الرحمان ہے۔ ان کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ ان کے اعصاب پہ، اور میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، ان کے اعصاب پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نام اور شکل برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس شخص کا جس کا ہم نام یہاں نہیں لے رہے، ان کے ایک لیفٹیننٹ نے جس کا نام علی امین گنڈاپور ہے، مولانا حضرت اعلیٰ حضرت پیر طریقت پیر شریعت کو اپنے حلقے سے فارغ کر دیا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنے سارے خاندان، اپنے سارے ٹبر کو حکومت میں فٹ کیا ہوا ہے، لیکن خود اپنے حلقے سے فارغ ہیں ایک پی ٹی آئی کے نوجوان کی وجہ سے۔ اچھا، اور جو پرابلم ہے ان کا جو نون لیگ کا ہے، یہ اس کا نام نہیں سن سکتے۔ انہوں نے جو ان کی راجدھانی تھی
जो इनकी पॉलिटिकल एस्टेट थी, नून लीग को यहां से फारिग किया है। इसका इलाज वो क्या करेंगे? असद कैसर कह रहे हैं भाई इलेक्शन की बात करनी हम करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं कि 90 दिन से आगे हो। भाई मुल्क क्राइसिस से अब निकले, इनके सामने मुल्क है कि यहां से कैसे दलदल से निकाला जाए। नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और आधा थिंक टैंक का मसला इमरान खान। ठीक है, इमरान खान काम क्या करे, वो जो है सब कुछ कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यू नो, मरियम नवाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक लचक का मुजाहरा किया जा रहा है, हम देख रहे हैं सलमान साहब, मुकदमात में घिरी पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, कितनी संजीदा कोशिश है उनकी जानिब से मामलात को हल करने की। देखिए मरियम, मैं ये बात आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस सूरत हाल से मुल्क दो चार है और सियासी महाजराई जितने अरूज पे है, अभी हम बैठ के यहाँ पर अदालती फैसले पे जो कुछ कह रहे थे, क्या ये फैसले अदालतों के करने वाले थे? अच्छा, कौन है जो हर पॉलिटिकल इश्यूज को कोर्ट में लेके जाता है? इसलिए कि जो डायलॉग होता है वो सियासी तर्ज अमल का मुतकाजी होता है। अब दो असद जो एक्टिव हैं, असद कैसर साहब और असद उमर साहब, वो बिल्कुल सेंसिबल बात कर रहे हैं। और इसी तरह आप हुक्मरान अलायंस में भी देख लें, उनके एक ख्वाजा साद रफीक बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ ने बात किया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन माहौल तो नहीं बनाया जा रहा ना बात करने वाला। लेकिन आपने अभी जो बात कही गई है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, इसलिए कि उनको पता है कि रास्ता वहीं से निकला था 2018 में, इसलिए कि अगर वो अवामी तईद से आए होते तो वो इस तरह निकलते ना। असल में पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं। आप बार बार पूछ रही थी कि 14 मई को इलेक्शन, 14 मई को आप करवा लें पंजाब के, फिर करवा लें आप पख्तूनख्वा के, फिर आप करा लें वफाक के, फिर करवा लें सिंध और बलूचिस्तान के। ये मुल्क इस तरह की सूरत हाल का मुकम्मल नहीं हो सकता। यहाँ पर जिस माशी सूरत हाल की बात की जा रही है, खुद इमरान खान साहब ने एक कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए, किसकी तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए। बात यह कि सियासी क़यादत को बैठ के जब तक कोई मामला हल नहीं करेंगे, मुल्क आगे की तरफ नहीं जाएगा। और मैं भी एक सवाल यहाँ पर उठाता हूँ, आप पंजाब का इलेक्शन करवा लें, क्या इससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा? मैं 100% शर्त से कहता हूँ, इंतशार और बढ़ेगा, खलफशार और बढ़ेगा, माजराई और बढ़ेगी। उसके बाद टेक्निकली यहाँ पर आईने पाकिस्तान का हमें बहुत ज़्यादा दर्द है। जब वफाक का इलेक्शन होगा तो फिर निगरान हुकूमतें कौन बुलाएगा? हमने अपनी अपनी एक इख्तियार रखी हुई है, हमारी अपनी अपनी एक लाइन होती है। इसलिए कि आज हम इसलिए कोर्ट के साथ खड़े हैं कि कोर्ट एक खास तरफ खड़ी है। जब मसाइल का हल इंतखाबात में है, लेकिन इंतखाब एक हो, उसके लिए ज़रूरी है कि बातचीत हो। अब पीटीआई दावत दे रही है तो हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब आएगा और पीटीआई की ये कोशिश कितनी संजीदा साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है मामला कुछ आगे बढ़ सकते हैं इस पर? देखिए, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि सियासतदान अगर जमहूरी फ्रेमवर्क में रहना चाहते हैं तो डायलॉग के ज़रिए रास्ता निकाला जाता है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन माहौल इस वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक उसी बयान में एक तरफ दावत दी जाएगी गुफ्तगू की, उसके बाद चंद सेकंड के बाद दूसरे अपने मुखालिफ को फेंटी लगाई जाएगी। तो एक तो ये है कि अपनी ज़ुबान को हमारे सियासतदान कंट्रोल करें, ख़ासकर कुछ मेंबरान ने जो स्पेशलाइज़ किया है अपने मुखालिफ पे गंद उछालने को, ज़रा उनको लगाम दें ताकि माहौल बेहतर हो। उसके बाद फिर गुफ्तगू का कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। और ये मौजूदा क्राइसिस को अगर डिफ्यूज़ करना है तो आपको अदारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद ठंडे दिल से और हर पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रैशनल सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है रैशनैलिटी को, यानी अक्ल को दिल पे काबू करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी सियासत जो है वो अक्ल से नहीं, दिल से चल रही है। अगर आप दिल से सियासत को चलाएंगे तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर अकल से चलाएंगे, सोच से चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है अच्छा रास्ता निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा रास्ता निकलने की तरफ मामला जाते दिखाई दे रहे हैं। साफी साहब,
مذاکرات کی بات کریے پاکستان تحریک انصاف، آپ کو لگتا ہے پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف تو بات نہیں کر رہے. اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور اسد قیصر صاحب بیچارے تو اس وقت بھی چیختے چلاتے رہے جب وہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی تھے کہ اسمبلی کو نہ توڑے. اب بھی ان کا اشارہ اس جانب ہے کہ وہ اسمبلی سے نکلنا ہماری غلطی تھی اور واپس جانا چاہیے، لیکن وہ بیچارہ تو زمان پارک جانے کے لیے جب داخلے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی اور وہ کئی دن ان کو لاہور میں رہنے کے بعد جا کی شنوائی ملتی ہے، تو جب تک عمران خان صاحب خود بات نہیں کریں گے. اور دوسری طرف مشاہد حسین سید صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ ان کی تجویز سمجھی جا رہی ہے، تو جب تک نواز شریف نہیں کہیں گے تو کوئی رزلٹ مجھے لیکن خان صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں خود نہیں بیٹھوں گا، پارٹی کے دیگر اراکین بیٹھ کے انتخابات پر بات کر سکتے ہیں. جی جب خان جی نہیں بیٹھیں گے اور وہاں سے میاں صاحب نہیں بیٹھیں گے تو مذاکرات کا تو پھر کم از کم مجھ سے اب یہاں سے لکھ کے لے لے کہ کوئی نتیجہ اس کا کبھی بھی نہیں نکل سکتا جب تک یہ دو بڑے خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ باقی اسد قیصر صاحب کی، مشاہد حسین سید، اسد عمر، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے کوششیں کی ہے، یہ سارے بہت سارے لوگوں نے کوششیں بیچ میں کی ہے، لیکن ان کی بات خان صاحب خاطر میں نہیں لاتے. خان صاحب کو خود آگے بڑھنا ہوگا، اور جواباً اگر بہت ہی کم لیول پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو تو وزیر اعظم صاحب کو خود آگے آنا ہوگا. یہ کم از کم یہ دو لوگ اب آگے اگر بڑھیں گے تو کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، آپ نے آج بیان سنا ہے کہ وہ اس نے کیا کہا ہے، اور وہ جو حکومت کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ تو استعفوں پہ آ گئی ہیں، وہ چیف جسٹس سے استعفے مانگ رہے، ریفرنسز دائر کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. تو مسئلہ اب ان سیاسی مذاکرات سے بھی حل نہیں ہونے والا جب تک فل کورٹ نہیں بیٹھے گی. اور 63-1 کی جو کہانی جہاں سے پارٹی کے سنجیدہ لوگوں کی کوششیں کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی جب تک پارٹی قیادت مل بیٹھنے کا فیصلہ نہ کرے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.